बागो बहार का तनकीदी जायज़ा। बागो बहार को मीर अमन ने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर 1801 ईस्वी में लिखना शुरू किया और इसकी तकमील 1802 ईस्वी में हुई। बागो बहार के 102 सफ़े जॉन गिलक्रिस्ट के एक इंतखाबी मजमूए हिंदी मैनुअल में किस्सा चार दरवेश के उन्वान से 1902 ईस्वी में छपे थे। विलियम कॉलेज काउंसिल ने बागो बहार को इनाम के लिए 31 अगस्त 1802 ईस्वी में मुंतखब किया था। ये दास्तान पहली मर्तबा मुकम्मल किताबी सूरत में 1904 ईस्वी में शाये हुई थी। बागो बहार मीर अमन की तसनीफ़ करदा एक ऐसी मकबूल व मारूफ कामयाब व कामरान दास्तान है जो उर्दू अदब में संग मेल की हैसियत रखती है। इस दास्तान को मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी। आम ख्याल है कि बागो बहार को मीर अमन ने अमीर खुसरो की फ़ारसी दास्तान किस्सा चार दरवेश से उर्दू में तर्जुमा किया है, लेकिन ये ख्याल पाया इस्तिनाद को नहीं पहुँचता। हाफिज़ महमूद शेरानी ने तहक़ीक़ से यह साबित किया है कि इस किस्से का अमीर खुसरो से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। उनके मुताबिक यह किस्सा मोहम्मद अली मासूम की तसनीफ़ है। मीर अमन ने बागो बहार को जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर हुसैन अता तहसीन की नौतर्ज मुरस्सा से इस्तिफ़ादा करके तसनीफ़ किया है। बागो बहार को मीर अमन दहलवी ने तसनीफ़ किया। ये दास्तान बागो बहार काफ़ी कामयाब व कामरान और मशहूर मारूफ दास्तान है जो उर्दू अदब में संग मील की हैसियत रखती है। दास्तान को मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर लिखा था। एक आम ख्याल किया जाता है कि बागो बहार जो कि चार दरवेश का तर्जुमा है, ये चार दरवेश फ़ारसी में लिखी गई दास्तान है जो अमीर खुसरो की है, लेकिन हाफिज़ महमूद शेरानी ने एक तहक़ीक़ से यह साबित किया है कि ये दास्तान अमीर खुसरो का नहीं बल्कि मोहम्मद अली मासूम की तसनीफ़ है और मीर अमन बागो बहार लिखते वक्त मीर अता हुसैन ख़ान तहसीन की नौतर्ज मुरस्सा से इस्तिफ़ादा किया था। दास्तानों में जो कबूल आम बागो बहार के हिस्से में आया है वो उर्दू की किसी दास्तान को नसीब नहीं हुआ। अवाम और ख़ास दोनों में ये दास्तान आज भी उतनी ही मकबूल है जितनी आज से 220 बरस पहले थी। इसकी गैर मामूली मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह उसका दिलकश असलूब और दिलनशिन अंदाज़ बयान है जो उसे उर्दू ज़बान में मुमताज़ मकाम अता करते हैं। इस दास्तान की अशात के बाद उर्दू नस्र में पहली मर्तबा सलीस ज़बान और आसान इबारत आराई का रिवाज हुआ और आगे चलकर की नस्र ने उसे कमाल तक पहुंचा दिया। इसी बिना पर मौलवी अब्दुल हक का कहना है कि उर्दू नस्र की उन चंद किताबों में बागो बहार को शुमार किया जाता है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाली और चूँकि अंग्रेज़ नौवारिदों को मकामी ज़बान व बयान और तहज़ीब व माशरत से आशना कराना था, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज के लिखे गए क़िस्सों में ज़बान व बयान पर ख़ास तवज्जो दी गई। बागो बहार को दूसरी खूबियों के अलावा ज़बान व बयान के लिहाज से फोर्ट विलियम कॉलेज की दूसरी किताबों पर फ़ौक़ियत हासिल है। उसी फ़ौक़ियत की पेश नज़र सर सैयद का ये कौल बहुत मशहूर हुआ कि मीर अमन का उर्दू नस्र में वही मर्तबा है जो मीर का गज़ल गोई में।
فورٹ ولیم کالج میں جتنی تصانیف ہوئی ہے، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنے ترجمے کیے گئے ہیں، ان میں سے باغ و بہار کی زبان یہ اعلیٰ قسم کی ہے، بہترین قسم کی ہے۔ اسی وجہ سے سر سید احمد خان نے یہ قول ارشاد فرمایا ہے کہ میر امن کا اردو نثر میں وہی مقام، وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر کو غزل گوئی میں ہے۔ باغ و بہار اپنے وقت کی نہایت فصیح و سلیس زبان میں لکھی گئی۔ میر امن دہلی کے رہنے والے ہیں اور ان کی زبان ٹھیٹ دہلی کی زبان ہے۔ میر امن صرف دہلی کی زبان کو ہی مستند سمجھتے ہیں، چنانچہ ان کو انہوں نے ہزار رعنائیوں کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ باغ و بہار کے دباچے میں میر امن نے اپنے کو دلی کا رورا اور پشتو سے دلی میں رہائش کرنے اور دلی کے انقلاب کو دیکھنے کے ناطے خود کو زبان کا شناسہ بتایا ہے اور اپنی زبان کو دلی کی مستند بولی کہا ہے۔ اردو کی پرانی کتابوں میں کوئی کتاب زبان کی فصاحت اور سلاست کے لحاظ سے باغ و بہار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ باغ و بہار اب بھی اپنی دلچسپی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دلکش اعجاز میر امن کے طرز بیان اور اسلوب تحریر کا حصہ ہے۔ باغ و بہار جو کہ دہلی کی ٹھیٹ زبان میں لکھی گئی تھی، کیونکہ میر امن کا تعلق دہلی سے تھا، اس وجہ سے انہوں نے دہلی کی عام بول چال زبانوں کو باغ و بہار میں استعمال کیا ہے اور اسے اس طرح لکھا ہے کہ جیسے کوئی عام شخص کی بولی ہو، اور اس کی زبان فصاحت اور سلاست کے لحاظ سے کافی عمدہ قسم کی یہ کتاب ہے جس کا مقابلہ کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی ہے۔ میر امن کی سادگی کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ پڑھنے والے کے ذہن پر کسی جگہ کی اکتاہٹ اور تھکاوٹ کا بوجھ نہیں ڈالتی۔ بقول کلیم الدین احمد، باغ و بہار کی سادگی سپاٹ نہیں، اس میں ناگوار نیرنگی نہیں، یہاں سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہے۔ سید وقار عظیم ہماری داستان میں لکھتے ہیں، میر امن کے طرز بیان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی سادگی ہمیشہ عمومیت اور ابتذال کے دعووں سے پاک رہی ہے۔ کی ایک تہذیبی سطح ہے اور میر امن کبھی اس تہذیبی سطح سے نیچے نہیں اترتے۔ لفظ کو اس کے صحیح مفہوم میں واقع و محل کی مناسبت سے استعمال کرنا اصل انشا پردازی ہے، اور یہی میر امن کا فن ہے۔ ڈاکٹر ممتاز لکھتے ہیں، میر امن کے ہاں ہر ایک بیان نہایت کامیاب ہے۔ اس کے پاس الفاظ کا وسیع ذخیرہ بھی موجود ہے، اور پھر اس کے استعمال پر ایک یہ قدرت کہ جو لفظ جہاں استعمال کر دیا وہ عبارت کا جز ناگزیر بن گیا۔ جو صفت کسی موصوف کے لیے استعمال کی وہ اس کا ایسا حصہ بن گئی کہ گویا صرف اسی کے لیے واضح ہوئی تھی۔ اردو زبان میں فارسی الفاظ و تراکیب اور تشبیہات و استعارات کو بڑا دخل حاصل ہے، لیکن میر امن کی زبان کا تجزیہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فارسی کے الفاظ کم اور ٹھیٹ اردو کے الفاظ زیادہ ہیں۔ قدیم فارسی تشبیہوں اور استعاروں کے ساتھ ساتھ اپنے تکلف اور لطیف استعارات و تشبیہات سے بھی انہیں محبت ہے، اس لیے انہوں نے بہت سے اشعار برج بھاشا کے بھی نقل کیے ہیں اور
کچھ الفاظ ہریانی کے بھی استعمال کیے ہیں، مثلا کبھو، کدھو، کسو وغیرہ۔ میر امن نے اپنی تصنیف باغ و بہار میں صرف دہلی کی ٹھیٹ زبان کا ہی استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فارسی اور عربی کے تراکیب و استعارات و تشبیہات کا بھی استعمال کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی ایسے اشعار پیش کیے جس میں برج بھاشا شامل تھی یا پھر اس کے الفاظ، اور ہریانی الفاظ کا بھی انہوں نے استعمال کیا تھا، کبھو، کدھو، کسو وغیرہ۔ کامیاب روزمرہ اور محاورے کا استعمال عبارت کی رفعتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ میر امن نے اپنی زبان میں روزمرہ اور محاورے کا پورا خیال رکھا ہے۔ ان کی محاورہ زبان اچھی داستان گوئی کے فطری عمل کی تابع معلوم ہوتی ہے۔ میر امن محاوروں کا استعمال اس جادوگری سے کرتے ہیں کہ اکثر یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ محاورہ آپ ہی اپنی شرح بھی ہوتا ہے اور عبارت کو سمجھنے کے لیے کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بقول پروفیسر حمید احمد خان، اردو نثر روزمرہ کی روانی اور ٹھیٹ محاورے کے لطف سے پہلی مرتبہ باغ و بہار میں آشنا ہوئی۔ میر امن نے باغ و بہار کے عبارتوں میں روزمرہ اور محاورے کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے ان محاوروں کا استعمال کیا جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کی داستان کی زبان آسان معلوم ہوتی ہے اور پڑھنے والے اس سے اکتاتے نہیں ہیں۔ باغ و بہار کے کرداروں پر نظر ڈالی جائے تو یہاں ہمیں دو قسم کے کردار ملتے ہیں، مرد کردار اور نسوانی کردار۔ مرد کرداروں میں چاروں درویشوں کے علاوہ آزاد بخت اور خواجہ سگ پرست بھی شامل ہیں۔ چاروں درویش جو کہانی کے ہیرو ہیں، ان کے بارے میں گیان چند جین لکھتے ہیں، ان میں شہزادگی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، ان کے عشق میں کوئی عظمت، کوئی بلندی اور وقار نہیں ہے۔ یہ قول گیان چند جین کا ہے۔ ان چاروں شہزادوں کے بارے میں بادشاہ آزاد بخت کا کردار مرکزی اور بنیادی ہے۔ بقول سہیل بخاری، باغ و بہار کا یہ کردار زندہ جاویدہ ہے۔ آزاد بخت روم کی سلطنت کا تنہا وارث ہے، اسے دنیا کی ہر آسائش اور سہولیت میسر ہے، وہ نیک ہے، عبادت گزار ہے اور سخی ہے۔ ان سب کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہے، اور 40 سال کی عمر تک پہنچ کر وہ اقتدار و اختیار سے لا تعلق ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے۔ کے لیے جب وہ کسی خانقاہ میں جاتا ہے، معاف کیجیے گا یہاں خانقاہ نہیں قبرستان ہوگا، وہ گورستان یعنی قبرستان جاتا ہے تو وہاں اس کی ملاقات درویشوں سے ہوتی ہے جو باری باری ان کی اپنی کہانی سناتے ہیں۔ آزاد بخت ایک اہم کردار ہے اس داستان کا۔ یہ ملک روم کا بادشاہ ہے، وہ نیک آدمی ہے جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، 40 سال کی عمر تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، اور کسی روز وہ قبرستان پہنچتا ہے۔ قبرستان میں دیکھتا ہے کہ 4 درویش ایک ساتھ میں ملے ہوئے ہیں، جہاں اس سے ان کی باتیں سننے لگتا ہے۔ طبیعت میں عجلت پرست واقع ہوا ہے، اس لیے بغیر جرم ثابت ہوئے اپنے وفادار وزیر کی موت کا حکم دیتا ہے، اور بوڑھے سگ پرست سے کمسن وزیر زادی کی شادی ایک طرف رحم دلی کا مظہر ہے تو دوسری طرف جبر و زبردستی بھی ہے۔ آزاد بخت کی داستان
میں دوسرے درویشوں کی طرح عشق کا عنصر شامل نہیں ہے۔ پہلا درویش یمن کے ملک التجار کا بیٹا ہے۔ 14 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا اور پھر اپنی نادانیوں کی وجہ سے اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کے دل سے احساس خودی اور اعتماد عمل جاتا رہتا ہے اور اپنی بہن کے ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ غیرت دلانے پر دمشق روانہ ہوتا ہے۔ وہاں اسے ایک زخمی شہزادی ملتی ہے جس کا علاج وہ بڑی محبت سے کرتا ہے اور اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے، لیکن شہزادی اس کی پرواہ نہیں کرتی مگر وہ خوشامد کرتا رہتا ہے۔ دراصل خوشامد اس کی عادت بن چکی ہے، چھچورا پن ہے۔ اس کے علاوہ درویش مستقل مزاج کی صفت سے بھی محروم ہے، اس لیے یوسف سوداگر سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کردار میں مردانگی نام کی چیز نہیں ہے، یہ ایک مجہول اور بودا کردار ہے جو فرما برداری، خوشامدی فطرت، اجر و انکسار کے باوجود دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے عاری ہے۔ پہلا درویش یمن کے ملک التجار کا بیٹا ہے جس کی عمر جب 14 برس کی ہوتی ہے اس کے والدین کی وفات ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے والدین کی مال و دولت کو عیش و عشرت میں بتا کر ختم کر دیتا ہے، پھر اپنی بہن کے گھر جاتا ہے، کچھ مہینوں رہتا ہے، لیکن اس کی غیرت جب اس کی بہن جگا دیتی ہے تو وہ 50 اشرفیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دمشق جاؤ اور وہاں جا کر تجارت کر۔ وہ دمشق جاتا ہے اور زخمی شہزادی کو پا کر اس کی علاج کرتا ہے، بعد میں اس سے شادی کر کے وہ دمشق سے نکلتا ہے۔ راستے میں پیپل کے درخت کے نیچے شہزادی بیٹھی رہتی ہے اور وہ درویش دریا کو پار کرنے کے لیے ناؤ کھوجنے جاتا ہے، ناؤ ڈھونڈنے جاتا ہے، واپس آ کر دیکھتا ہے تو شہزادی غائب رہتی ہے۔ پھر وہ پہاڑ سے کود کر مرنے جاتا ہے جہاں اسے علی مرتضیٰ نامی سفید پوش ملتا ہے جو کہتا ہے کہ قسطنطنیہ جا، وہیں تمہاری مراد پوری ہوگی۔ یہ کردار کافی بزدل قسم کا کردار ہے۔ اس میں خوشامد پرستی، خوشامدی فطرت یہ کردار ہے، فرما برداری اس کی فطرت میں موجود ہے۔ ناظرین، پہلے درویش کا قصہ، اس کا خلاصہ کافی بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے اسی یوٹیوب چینل میں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو پہلے درویش کا قصہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے۔ 14 برس کی عمر میں حاتم طائی کا آسو بن جاتا ہے اور وہ زندہ جاویدہ رہنے کے لیے حاتم طائی کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ شہزادہ مذہبی ذہن رکھتا ہے اور سخاوت اس کے نزدیک روحانی ترقی کا ذریعہ تھی۔ پھر جب ایک فقیر سے بشرے کی شہزادی کا ذکر سنتا ہے تو بشرا روانہ ہوتا ہے اور جب شہزادی کو دیکھ لیتا ہے تو اسے اپنا دل دے بیٹھتا ہے، لیکن یہ شہزادہ دوسرے شہزادوں کے مقابلے میں اتنا خوشامدی نہیں اور شہزادی کی خطرناک شرط کو بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہادر، اعلیٰ ہمت اور مہم جوئی سے نہیں گھبراتا۔ شہزادہ نیم روز کا راز معلوم کرنے کے بعد اس کے درد کا درماں ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔
دوسرا درویش فارس کا رہنے والا ہوتا ہے، جس کی عمر 14 برس کی جب ہوتی ہے وہ حاتم طائی سے کافی انسپائر ہوتا ہے اور اس سے ماننے لگتا ہے، اس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ وہ شہزادہ جو فارس کا ہے دوسرا درویش، یہ مذہبی ذہن رکھتا ہے۔ جب ایک فقیر سے بشرے کی شہزادی کا ذکر سنتا ہے تو وہ بصرہ کو نکل پڑتا ہے اور وہاں جا کر اس شہزادی سے ملاقات ہوتی ہے۔ شہزادی ایک شرط رکھتی ہے کہ شہر نیم روز جا اور وہاں کے معاملات پتہ کر لا، تو وہ شہر نیم روز جاتا ہے اور وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ نیم روز کس مشکلات سے دوچار ہے۔ شہزادہ نیم روز کی درد کا مرہم ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ تیسرا درویش ملک عجم کا شہزادہ ہے، اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہے، عشق کا زخم خوردہ ہے۔ دوسرے درویشوں کی طرح یہ بھی خوشامد ہے، کہیں کہیں جرأت اور ذہانت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، مگر عشق کے میدان میں کوئی مرکز سر کرنے کی اہلیت سے عاری ہے۔ اکیلا ہی جب ہرن کا پیچھا کرتا ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ نڈر اور پرعز اعتماد نوجوان ہے۔ اس کے علاوہ درویش سے جس طرح وہ فرنگ کی شہزادی کا حال معلوم کرتا ہے، وہ درویش کی متجس طبیعت کی عکاسی کرتا ہے۔ شہزادی اور بہزاد خان جب ڈوبنے لگتے ہیں تو وہ انہیں کنارے پر کھڑا دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے درویش عشق کے معاملے میں پھسڈی ہے، اس کی محبت میں کوئی وقار نہیں، بقول اس کا کردار کمزور ہے، بے جان اور ڈھیلا ہے۔ چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا ولی عہد ہے۔ ناز سے پرورش پائی اور اچھی طبیعت ہوئی، لیکن بیگمات اور خواصوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے عقل و شعور سے عاری ہے اور بے باکی اور جوان مردی نام کی کوئی شے اس کے اندر نہیں ملتی، بلکہ کم ظرفی اور بے وقوفی کے آثار نمایاں ہے۔ عملی دنیا سے زیادہ خیالی دنیا کا باسی ہے۔ مبارک نامی حبشی غلام پر اسے بے حد اعتبار ہے۔ ہر برے وقت میں اور مشکل مرحلے پر شہزادہ کسی جرأت یا استقلال کا مظاہرہ کرنے کے بجائے مبارک حبشی سے رجوع کرتا ہے۔ چوتھا درویش شکی مزاج بھی ہے اور اپنے جانثار غلام پر بھی شک کرنے سے رائگ نہیں کرتا۔ شہزادے کی عاقبت نااندیشی اس وقت انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب وہ ملک صادق جیسے طاقتور جن اپنے باپ کے مخلص درویش کے ساتھ جنگ آزما ہو کر شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ چوتھے درویش کی نکیل مبارک حبشی کے ہاتھ میں ہے، جو اس کا عقل کل ہے اور جو اس کا واحد سایہ اور سہارا ہے۔ خواجہ سرپرست بھائیوں سے دغا پر دغا کھاتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ اس کے بھائی شیطان صفت ہے، اپنے بھائیوں سے دھوکہ کھانے کے باوجود بار بار نیکی کرنا اس کی نیکی، شرافت اور برداشت کی نشانی ہے۔ بھائیوں سے شاید محبت ہے، لیکن جب وہ بدلہ لینے پر آتا ہے تو ایسی سزا دیتا ہے جو کسی نے نہ دیکھی اور نہ سنی۔ اس کے ساتھ ساتھ قصے کے 4 درویشوں
کی مانند خواجہ سرپرست خسامدی بھی ہے اور زیر باد اور رندیب کی شہزادی کے سامنے جہاں تہاں خوشامد کرتا اور گڑگڑاتا ہے۔ دوسرے درویشوں کی طرح جنس اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اس لیے بوڑھا ہونے کے باوجود کمسن شہزادی سے شادی کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ لیکن مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بہت سی خامیوں کے باوجود چاروں درویشوں سے یہ کردار مختلف اور منفرد ہے۔ میر امن کے نسوانی کردار زیادہ بہتر اور خوبصورت ہے۔ سید وقار عظیم میر امن کے نسوانی کرداروں کے بارے میں لکھتے ہیں، کردار نگاری کے معاملے میں میر امن نے جو توجہ داستان میں ہیروئن پر صرف کی، اس سے مردوں کے کردار محروم رہے ہیں، یعنی کیونکہ میر امن نے باغ و بہار میں نسوانی کردار پر جو توجہ دی ہے وہ مردانی کردار پر نہیں دیا۔ اس وجہ سے نسوانی کردار بہتر اور خوبصورت۔ ماہرو پہلے درویش کے قصے کی ہیروئن ہے، جسے میر امن نے نہایت خوبصورت پری پیکر دکھایا ہے۔ احساس برتری کے باعث اس میں تمکنت اور رکھ رکھاؤ ہے، لیکن آخر وہ جذبہ عشق کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتی ہے۔ وہ بیک وقت رحم دل بھی ہے اور قاہر بھی، عشق بھی کرتی ہے اور بدنامی بھی، خوف زدہ بھی۔ وہ دانش مند بھی ہے اور جذبہ دل کے ہاتھوں مغلوب بھی۔ وہ مذہب پر یقین بھی رکھتی ہے اور عملی طور پر مذہبی احکام سے انحراف بھی کرتی ہے۔ درویش کی بہن میر امن نے اس کردار میں مکمل طور پر ایک مکمل ہندوستانی عورت کی عکاسی کی ہے، جو اپنے بھائی کی محبت سے سرشار ہے، اس کی ہر ممکن مدد کرتی ہے، اور جب پہلا درویش سب کچھ لٹا کر اپنی بہن کے پاس آتا ہے تو وہ خوش دل سے اس کا استقبال کرتی ہے اور اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھتی ہے۔ بعد میں اس کی بہن اس کو غیرت بھی یاد دلاتی ہے اور اسے عمل کی طرف مائل کرتی ہے کہ وہ کب تک ایسے ہی بہن کے ٹکڑے پر پڑا رہے گا، اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کردار ہندوستانی بہن کی ایک مکمل اور خوبصورت تصویر ہے۔ بسرے کی شہزادی دوسرے درویش شہزادہ فارس کی محبوبہ بسرے کی شہزادی ہے، جو آخر میں اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ شہزادی کے 6 بہنیں تھیں۔ ایک روز بادشاہ نے انہیں کہا کہ خدا کا شکر کرو شہزادیاں ہو، اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو تم بھی شہزادیاں نہ ہوتی۔ یہ سارا کروفر میرے ہی طفیل ہے۔ ان میں سے ایک شہزادی جو مذہب پر پورا یقین رکھتی ہے، اس بات کی قائل تھی کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کے تابع ہے۔ اپنے باپ یعنی بادشاہ کی اس بات کو مسترد کر دیا اور سب کچھ تقدیر اور اللہ کی دین قرار دیا۔ اس کی پاداش میں شہزادی کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ صبر و شکر کرتی اور مصروف عبادت رہتی۔ اس نے ایک دن مرد بزرگ کی جھونپڑی بنانے کے لیے زمین کھودنے کو کہا تو خدا کی قدرت سے ایک مدفون خزانہ مل گیا، جس سے اس نے ایک محل تعمیر کروایا۔ باپ کو معلوم ہوا تو اس نے توبہ کی اور باپ کے بعد یہی شہزادی جانشین ہوئی۔ میر امن نے اسے نہایت سخی، مہان نواز
سلیقہ شار، ہوشیار، چالاک، معاملہ فہم، قنت اور باوقار دکھایا ہے۔ وزیر زادی خواجہ سرپرست کے قصے کی ہیروئن ہے۔ یہ قصہ بادشاہ آزاد بخت کی زبانی بیان ہوا ہے۔ وزیر زادی کم عمر میں سرپرست کی تلاش میں آتا ہے کہ اپنے والد کی جان بچا لے۔ اس کام میں اسے کامیابی ملتی ہے، لیکن اس کی شادی خواجہ سرپرست سے کم عمری میں کروا دی جاتی ہے، جس سے 2 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ سرندیپ کی شہزادی۔ سرندیپ کی شہزادی خواجہ سرپرست کے قصے کا کردار ہے، جسے میر امن نے خالص ہندوستانی مزاج کی حامل ہندو راجکماری کے روپ میں دکھایا ہے۔ وہ کھلے ماحول کی پروردہ ہے، جہاں پردہ کرنے کا رواج نہیں۔ وہ مردوں کی طرح آزادانہ جنگلوں میں گھومتی اور شکار کرتی پھرتی ہے۔ المختصر داستان باغ و بہار اردو کا ایک مشہور و مقبول داستان ہے، جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ سید وقار عظیم کے الفاظ میں، داستانوں میں جو قبول عام باغ و بہار کے حصے میں آیا ہے، وہ اردو کے کسی داستان کو نصیب نہیں ہوا۔